अस्सलाम वालेकुम। आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। वो सही कहते हैं, पाकिस्तान में देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। पिछले 24 घंटे कमाल के गुजरे और बहुत से लोग इसको अपसेट कह रहे हैं और वाकई हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो रिजल्ट आया जिस तरह आया। 20 में से 16 सीट्स पीटीआई ने अपनी रिटेन की, जीत ली, एक इंडिपेंडेंट ले गए और 3 सिर्फ मुस्लिम लीग की सीट्स आई। इमरान खान साहब ने आज स्पीच की, बड़ी मैयट स्पीच थी, बड़ी अनलाइक इमरान खान थी। मेरा ख्याल था कि जीते हैं शायद ग्लोट करेंगे और सख्त ज़बान होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो बातें मेन आज की उन्होंने अपनी स्पीच में, जिसको आप विक्ट्री स्पीच कह लें, जो भी उसको कह लें। एक तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और वो है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। लेकिन जो उन्होंने कहा उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें थी जो उन्होंने नहीं कही, जो उनकी स्पीच में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस, वो था उन्होंने न्यूट्रल्स की कोई बात नहीं की, उन्होंने जुडिशरी की कोई बात नहीं की, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और तमाम चीज़ों की कोई बात नहीं की, उन्होंने अमेरिका को तड़का नहीं लगाया। सो बड़ी ही मैयट स्पीच थी। लगता था कि एक एक लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के बात की, और शायद उससे इस्लामाबाद में साथ ही ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि इसका मतलब है कि जैसे असद उमर ने हमारी ट्रांसमिशन में भी कल और परसों बात हो रही थी कि शायद अब बातचीत हो रही है इदारों से भी, क्योंकि एक चीज़ तो हुई है कल के इलेक्शन के बाद। अगर कल से पहले इमरान खान साहब को ज़रूरत थी इदारों से बात करने की, तो अब शायद इदारों को ज़्यादा ज़रूरत है इमरान खान से बात करने की। सो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग पावर डायनामिक्स हो गई है। आज सबकी मीटिंग्स हुई, पीपल्स पार्टी की अपनी मीटिंग हुई टॉप लेवल की, लाहौर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो अपने लीडरान के साथ बैठे हुए थे, इमरान खान साहब ने अपनी कोर मीटिंग की, और जो मुझे इतलात आई हैं वहाँ की मीटिंग से, शहबाज शरीफ वाली मीटिंग में, इसमें इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ साहब ने पार्टिसिपेट नहीं किया लंदन से। वहाँ पे जो एनालिसिस चल रहा था तो उसमें 2-3 वहाँ पे एतराज़ उठाए गए। एक उन्होंने कहा कि जी 8 से 10 लोग ऐसे थे कैंडिडेट्स जिनको आप कहते हैं मुनहरफ अराकीन, पीटीआई वाले कहते हैं लोटे, जिनकी बड़ी रेपुटेशन बड़ी गलत थी अपने इलाकों में, उसका बड़ा डैमेज हुआ और मुस्लिम लीग के लोगों ने भी, लीडरान ने, लोकल क़यादत ने उनको वो सपोर्ट नहीं किया जो करना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, अब एक नया बयानिया मुस्लिम लीग से भी आ गया है। वो कहते हैं कि देखें, हमने तो सिर्फ हारा नहीं है, बल्कि हमने तो जो 20 सीटें थी इनकी, उसमें से पीटीआई वाले अपनी 5 हार गए हैं, तो हमने तो एक्चुअली गेन किया है। वो कहते हैं हमने 1,28,000 वोट ज़्यादा लिया इन्हीं हलकों में पहले से, और 7 हलके तो ऐसे थे जहाँ पे पहले हमारे कैंडिडेट्स भी नहीं थे। अब ये पता नहीं ये वो खंबा नोचने वाली बात है या जेन्युइन एनालिसिस है, बट एनीवे ये दोनों साइड्स की आ रही है। और इंटरेस्टिंगली जावेद लतीफ़ साहब जो उनके एमएनए हैं और इस वक्त मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, जिन पे हमेशा से ये तासुर है कि वो मरीम नवाज कैंप से हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब अब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनसे उनकी बदमज़गी हुई थी, और इंटरेस्टिंगली उनको पोर्टफोलियो अभी तक नहीं मिला हुआ, कैबिनेट में सिर्फ वजीर हैं विदाउट महकमे के। उन्होंने आज कुछ तनकीद की, उसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक, उन्होंने कहा नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, हुकूमत हारी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इदारे भी कई बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन उनका मलबा उठा के हम इलेक्शन में हम आगे उनका मलबा हम नहीं उठाएंगे और अपनी चीज़ करेंगे। जो असल डिलेमा है इस वक्त पीएमएलएन के लिए, उनको अब यह फैसला करना है कि क्या वो ये अफोर्ड करते हैं कि पीटीआई अलायंस की गवर्नमेंट, जो पंजाब में एक यकीनी सूरत हाल है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब अगले वज़ीर आला बन जाएंगे, तो क्या अब इन्होंने फैसला ये करना है कि क्या हम इलेक्शन डिले अफोर्ड करते हैं कि पीटीआई वाला अलायंस पंजाब उनके कंट्रोल में हो और हम सेंटर में हो। मेरी एक बहुत सीनियर लीडर से बात हो रही थी पीएमएलएन के, जो उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा वहाँ पे एक ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब हमने अब ये असेसमेंट करनी है कि अगर तो हालात में बेहतरी की कोई उम्मीद है, यानी कि माशी हालात में सब कुछ, फिर तो रहा जाए, और अगर इकनॉमिक हालात नहीं बेहतर होने तो फिर शायद इंक्लिनेशन आ जाए कि अक्टूबर नवंबर के इलेक्शंस हो सकते हैं। और एक व्यू पॉइंट है आज की मीटिंग में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जो पीएमएलएन की हुई, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, उसमें हमजा शहबाज भी थे। उन दोनों ने कोई ख़ास बात नहीं की, सिर्फ सुनने पे उनका जोर था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। फिर 2 चैनल्स में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चली, जिसमें यह हवाला दिया गया कि आज नवाज शरीफ साहब ने बात की जरदारी साहब से भी और मौलाना फजल रहमान से भी,
اور اس میں ان کا جملہ یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پہلے بھی حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ پی ایم ایل این میں تو پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک نواز شریف صاحب کی اس میں نوٹ نہ ہو، ان کا ایگریمنٹ نہ ہو. تو کیا اب سارا ملبہ ان کی انٹرنلی جو پی ایم ایل کے اندر ہے، کیا وہ شریف خاندان کے شہباز شریف والی سائڈ پہ پڑ گیا ہے کہ آپ شہباز شریف اور حمزہ پہ سارا ملبہ پڑ جائے گا اور مریم اور نواز شریف جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی فرنٹ فٹ پہ آگے لیڈ کریں گے؟ بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ آنے والا سینیریو کیا ہوگا، کہ اب آگے بات کیسے چلے گی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور سپیریئر جوڈیشری وغیرہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات آگے ہوں گے. اور جو آج عمران خان نے بات نہیں کی، کیا وہ اس لیے نہیں کی کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ باقی کم سے کم پوائنٹس آف فرکشن ختم کیے جائے، ریموو کیے جائیں اور اداروں سے انفلوئنس یوز کیا جائے کہ ادارے ان کو فورس کریں سٹنگ گورنمنٹ کو کہ یہ لوگ اب الیکشن کال کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ اب ان کو پھر ایک ریلا لے کے آنا پڑے پنجاب سے اور کے پی سے. اور اب جب پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہوگی اور کے پی میں پہلے ان کی گورنمنٹ ہے، اب تو ان کے لیے یہاں پہ آ کے بائی فورس بھی مجبور کرنا بڑا آسان ہے. اب 25 میں تو ہوگا نہیں کہ رانا ثناء اللہ ان کو بلاک کر لیں. اب تو پھر اگر کراؤڈ آئے گا تو پھر وہ لاکھوں کا کراؤڈ آئے گا پنجاب سے بھی اور کے پی سے بھی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. بڑا ہی ایک مرکی انٹرسٹنگ سینیریو بن گیا ہے. اس میں ہم بات کریں گے. میرے اسٹوڈیو موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، پی ٹی آئی کے. جب سے آئے ہوئے ان کی مسکراہٹ بند نہیں ہو رہی اور ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی اندر کروا دینا، اس کو بھی اندر کروا دینا. ہمیں خرم دستگیر صاحب نے جوائن کیا ہے اسکائپ پہ، فیڈرل منسٹر فار پاور، اور ہمیں قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان. بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں ذرا سب سے دکھی آج خرم دستگیر صاحب ہوں گے تو میں ان سے ذرا بات شروع کرتا ہوں. خرم صاحب، ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، دکھی تو شبلی فراز کو ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون نے اپنی ٹیلی جو ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ اب ہم 180 پر کم از کم پہنچ گئے ہیں. تو لہذا 22 تاریخ کو آپ کا جو خیال ہے کہ یہ فور گون کنکلوژن ہے، ہم بڑی فائٹنگ پوزیشن میں ہیں، تو 22 کو آنے تو دیں. تو پہلے ہم 175 سے 180 ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا 1.25 لاکھ ووٹ جو ہے، آپ نے خود بتا دیا اپنے ناظرین کو کہ بڑھ گیا ہے. 7 نشستوں میں ہمارے امیدوار نہیں تھے، اس کے باوجود ہمارا ووٹ 2018 سے بڑھ گیا ہے. تو پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں نہ ہی کوئی امریکی سازش تھی، نہ ہی کوئی نیوٹرلز کی سازش تھی. یہ جاوید لطیف صاحب آج کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ اور یہ جن کا بیان تھا کہ اداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں مگر ہم ان کا ملبہ اٹھانے پہ تیار نہیں ہیں، کیا ہو گیا؟ اچانک اداروں کی کون سی غلطیاں نظر آنی شروع ہو گئی آپ لوگوں کو؟ جی، اداروں کی غلطی، یہ آپ کے سامنے سینیٹر صاحب بیٹھے، 2018 اداروں کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ ایکچولی آپ کے ناظرین کو اور کل سے جو پورا تجزیہ نگار جو جن کے سانس پھول گئے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں صورتحال کیا ہے سیٹوں کی. اور وہ جو اگر پی ٹی آئی کی 155 سیٹیں تھیں، وہ کس مینیپولیشن کے اور پری پول خرم صاحب، یہ تو اب پرانی بات ہوگی نا. 2018 2022 میں آ جائیں. کل آپ لوگ کہہ رہے تھے 16 سے 18 ہماری سیٹیں ہیں، تب ہماری تھیں، آج یہ وہ پی ٹی آئی کی ہو گئی. کل آپ لوگ 16 پہ بڑی مہربانی کر کے 4 سیٹس ان کو دے رہے تھے، وہ سارا ہی الٹا ہو گیا آپ لوگ ساتھ. دیکھیے، توقعات کو دھچکا لگ سکتا ہے. پاکستان کے عوام خود مختار ہیں ووٹ دینے میں، لیکن شبلی صاحب بتا دیں کہ کہاں کوئی ہم نے پریزائڈنگ افسر کو اغوا کیا، کہاں ہم نے گولیاں چلنے دی، کہاں ہم نے ووٹنگ کو آج جیسے خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے آج کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا. انہوں نے کہا آپ نے پرچے بھی کروائے. کہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں ایک صاف ستھرا الیکشن ہوا ہے جس کے نتائج کو جس طرح کے بھی ہیں وہ ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. تو اس کو چلے کے نیچے نہ دبا دیں. نہیں، عمران خان صاحب نے آج دوسری بات کی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سن لیں 5 سیٹیں ایکسٹرا مل گئی ہیں، بہت سن لیں. ایکسپٹ کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کلین نہیں تھے. پی ٹی آئی کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی تمام تر حرکتوں کے باوجود جیت گئے ہیں ہم. پنجاب حکومت نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا،
تو آپ اس کو چلے کے قالین کے نیچے عذرائے کرم مت دبائیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے اور ہم نے اپنے جو ہمارے پاس ذرائع تھے وہ ہم نے استعمال نہیں کیے اور پاکستان پنجاب کے عوام کو یہ موقع دیا کہ جناب وہ اپنا پورا ووٹ ڈالیں اور انہوں نے ڈالا ہے. آگے چلنا ہے. چلے میں آتا ہوں. لیٹ شبلی صاحب کم انٹو اٹ. لیٹ کارا صاحب بھی ہمیں جوائن کر گئے. شبلی صاحب ایسے وہ ان کی ایک بات تو ہے, وہ کہتے ہیں یار اپنی 20 میں سے آپ تو 5 ہار گئے سیٹیں, تو آپ اتنا خوش کس بات سے؟ دیکھیں ہم خوش تو خیر ہم نہیں ہیں, کیونکہ جس ملک کی جس صورتحال سے گزر رہا ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے, بنیادی طور پہ یہ ایک ضمیر فروشی اور نظریے کی سیاست پہ کل ایک ریفرینڈم ہوا ہے. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو, اس قسم کی ضمیر فروشوں کو اور جو خریدنے والے ہیں, جس میں کہ خاص طور پہ پی ایم ایل این ماہر ہے, ان کا یہ ہمیشہ رہا ہے ہر دور میں کہ یہ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں, لوگوں کو دھونس لگاتے ہیں, جو بھی طریقہ وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کا سانس آ گیا, ہمارا سانس ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ کل تک خان صاحب مسٹر ایکس لاہور میں, مسٹر وائی ملتان میں, اور نیوٹرلز یہ نیوٹرلز وہ, آج انہوں نے ذکر تک نہیں کیا نیوٹرلز کا بھی, کسی کا بھی. کیا اب آپ بریجز بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینز؟ دیکھیں جہاں تک کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا, ظاہر ہے کہ اور پنجاب کا بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے, ہم ڈیزالو کریں گے, ہم الیکشنز فورس کریں گے, صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا اور اسلام آباد میں آپ لوگوں کو کرنا پڑا ڈیٹ. آج اس میں وہ مجھے وہ والی ڈیڈ لائن یا وہ نہیں نظر آئی. کیا ابھی آپ کا بھی پلان کلیئر نہیں ہے؟ نہیں, ہمارا پلان بالکل کلیئر ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ باتیں نہیں کی ہیں تو اس لیے کہ ابھی الحمدللہ عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے, بالکل بنائیں گے. ہمارے پاس نمبرز ہیں, 22 تاریخ کو ہے الیکشن ہے, اور جو ایک الیجیٹمیٹ, ایک بغیر ایک اس کے ایک قانونی جواز یا اخلاقی جواز کے بغیر ایک چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا حمزہ شریف. اب کون سی ایم ہوگا؟ پریز الائی ہوں گے؟ دیکھیں ابھی ہم فائنلائز کر رہے ہیں بالکل. کچھ ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مل کے, اور ہم ایک وہ حکومت بنائیں گے جس کا ایک بڑا ہی اسپیسیفک وہ ہوگا, ایجنڈا ہوگا. اور وہ اسپیسیفک پرویز الائی کا بھی فائنل نہیں ہے. دیکھیں یہ فیصلے تو اوبیسلی پارٹی نے کرنے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے صاحبزادے کو زین کو الیکشن لڑوایا گیا ملتان سے, اور زین نے, بلکہ میں چاہوں گا اگر ان کے پاس پیس ہو تو وہ سنا بھی دیں. کل ہماری ٹرانسلیشن بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں نے ان سے پوچھا کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں سی ایم بننے میں؟ تو انہوں نے کہا جی ایمبیشن تو ہر ایک کا جائز ہوتا ہے. تو میں کہا کیا آپ کا ایمبیشن آپ کے والد بھی شیئر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے اور میرے والد کا ایمبیشن ایک ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زین کو الیکشن اسی لڑایا گیا ہے کہ ایک ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا الیکشن ترین صاحب نے ہروایا, اور وہ اپنے آپ کو چیف منسٹر سمجھتے تھے کہ اگلے ہوں گے. بہرحال وہ ایم پی اے کا الیکشن ہار گئے, تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ آئیں. تو آپ لوگوں نے زین کو کھڑا کر دیا ہے چودھری کے ساتھ کہ جی آپ ذرا چودھری صاحب بھی کندھے کے اوپر دیکھتے رہیں. نہیں دیکھیں آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو خیال تھا کہ فور کون کنکلوژن ہے کہ پرویز الائی بنیں گے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انڈیویجول, ہر ایم پی اے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے. ظاہر ہے یہ ایک پولیٹیکل وہ ہے, لیکن ذاتی بنیاد پہ, ذاتی خواہشوں کی بنیاد پہ پارٹیز فیصلہ نہیں کرتی ہیں, بلکہ ہم ایک اوور آل اس کو گیم پلان کو دیکھ کے تو فیصلہ کرتے ہیں. اب اس میں 1-2 روز میں بالکل فیصلہ ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ ہمارے ایک بڑے اسٹرانگ ہمارے الائے رہے ہیں پرویز الائی صاحب, اور ہو سکتا ہے کہ وہی بن جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے باوجود اس کے کہ جتنی بھی ہمارے خلاف مہم چلائی گئی, اسٹیٹ مشین آپ لوگ جیت گئے. نہیں اس کے بعد یہ بنتا ہے کہ جس قسم کی انہوں نے, تو یہ کہنا کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے ہیں بالکل غلط ہے. کائرہ صاحب یہ مجھے بتائیں, باقی سوال تو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں, کیا ہوا کیا نہیں. پنجاب تو ویسے بھی پیپلز پارٹی کا تو وہ بھی وہاں پہ اتنا وہ سائز یا وہ حجم نہیں ہے, لیکن اگر پنجاب میں پی ٹی آئی والوں کی گورنمنٹ ہے تو کیا پھر جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سی ڈی اے کے پرائم منسٹر بن گئے, یہ سلسلہ چل پائے گا
کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو اور سینٹر کے اندر آپ کے الائنس کی یا پی ایم ایل این کی لیڈ گورنمنٹ ہو، یہ پریکٹیکلی چل سکتی ہے صورتحال کہ اب اکتوبر نومبر کا الیکشن لگ رہا ہے کہ بہت بڑی حقیقت لگ رہی ہے؟ مالک ایک تو گزارش یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر پہلے تو پی ٹی آئی کو چاہیے معذرت کرنے میں سے بجائے اس کے ان سے استعفے مانگے جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. یہ وہی الیکشن کمشنر ہے جو عمران خان صاحب کو، ان کے وزراء کو، ان کے چیف منسٹرز کو منع کرتا رہا، باقاعدہ تحریری طور پہ فائن کرتا رہا کہ آپ بائی الیکشن میں نہ جائیں، اور یہ بائی الیکشن میں جاتے رہے. آپ لوکل باڈیز الیکشن میں نہ جائیں، یہ جاتے رہے. وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، وزراء، اس الیکشن کے اندر کوئی وزیر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم نہیں گیا. کسی جگہ وائلیشن ہوئی؟ آنسر از نو. ترقیاتی کاموں کی کیا مثالیں سناؤں میں؟ رستہ کی سناؤں میں، بکر کی سناؤں میں، فلان جگہ کی سناؤں، کہاں کی سناؤں؟ کتنی سناؤں؟ کہاں بتائیں؟ ان کی بتائیں کہ فلان جگہ پہ ڈیولپمنٹ کے کام کرا کے ووٹ لیے گئے. الزام تراشیاں کی گئی کہ جی ٹھپے لگا کے مطلب ووٹ ڈالے گئے ہیں. کسی ایک جگہ پہ ٹھپے لگانے کی کوئی شکایت نہیں. چلے کہہ رہا صاحب وہ تو ہو گیا، یہ کہیں گے انفیئر نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں فیئر ہوا ہے. میں ذرا آگے کی بات کر لیں. کیا نا ہو نہیں گیا مالک. ایک منٹ میں نے بڑے تحمل سے سب کی باتیں سنی، آپ کی بھی سنی. عرض یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ چیف الیکشن کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کے لیے کچھ اسپیسیفک ثبوت ہے وہ جوڈیشری کو دیں جہاں پہ ان کو ہٹانے کا ایک طریقہ موجود ہے. گالیاں دے کے، برا بھلا کہہ کے، پریشرائز کر کے آپ ان کا استعفا لینا چاہیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا. یہ مناسب نہیں ہے. آپ کوئی ایک اسپیسیفک الزام تو لگائیں نا کہ جناب آپ نے جگہ پہ، جب تک آپ کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سپیڈی نہیں شروع ہوا، ان یور کیس ٹرائل جو ہے، اور آپ کو ریلیف دینے ختم ہوئے کیونکہ ہائی کورٹ نے اور باقی ہم نے بھی کہا کہ جلدی فیصلہ کرو، تو اس پہ مجبور. سر چلیں میں مجھے کیونکہ وقت کی قلت ہے کارا صاحب، آئی وانٹ ٹو اسٹے مور آن دا کرنٹ ایشوز. میں ذرا فیوچر سینیریو پہ زیادہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے، ہم نے اسپیشل ٹرانسمیشنز کی 2 دن، تو ہمارے سچویشن روم میں بھی ویریس پی ٹی آئی کے لیڈران بھی آئے. ان سے ہم نے بات کی کہ کیا اب آپ لوگ پنجاب کی گورنمنٹ بنا کے پھر ڈیزالو کر دیں گے اور یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی الیکشنز ہوں سینٹر میں بھی پورے ملک میں. تو انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی اگر زرداری صاحب سندھ کی گورنمنٹ ڈیزالو کریں گے پھر ہم بھی ڈیزالو کر کے پورے میں آ جائیں گے، لیکن اگر وہ ڈیزالو نہیں کرتے تو پھر ہمارا تک نہیں بنتا، پھر ہم کیوں ڈیزالو کریں؟ وہ گیم وہ اس طرح بیلنس نہیں ہوتی. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہو، ساری پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہوں اور جنرل الیکشنز کی طرف چلا جائے؟ مالک پہلی گزارش ہے، اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو ہماری کل جو الائنس کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں فیصلہ کریں گے لاہور میں انشاءاللہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تو اپنی کے پی کے کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی ڈیزالو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیشہ کہا کہ آپ کی 4 جگہوں پہ گورنمنٹ ہے، 4 جگہوں پہ استعفے دے دیں، یا چاہے آپ 3 تھی، 3 جگہوں پہ استعفے دیں، آپ کے بعد میں کوئی وزن آ جائے. پنجاب سے بھی ممبران کے استعفے دیں، آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. یہ بغیر یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کی کارا صاحب آواز کٹ کے آ رہی ہے. دوبارہ بٹی صاحب دوبارہ کانٹیکٹ لائن میں لائیں، کارا صاحب سے بار کٹ رہی ہے. مجھے آپ بریک میں لے لیتا ہوں، آپ اس کو ٹیکنیکلی ٹھیک کر لیں. اور خرم آپ کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر پنجاب میں یہ چلتے ہیں تو کیا آپ فنکشن کر سکتے ہیں؟ بیکاز وہ ہمیشہ سے یہ ایک بڑا فرم بلیف ہے کہ اگر جس کے پاس پنجاب ہے اسی کے پاس اسلام آباد ہے. تو اگر پنجاب پی ٹی آئی کے پاس ہے تو پھر آپ لوگ کریں گے کیا؟ اور اگر آپ جنرل الیکشنز میں نہیں جاتے اور سال سوا سال اب کھینچ بھی لیتے ہیں اور یہ بیٹھتے ہیں پنجاب ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ اس پہ جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. جی خرم، آپ اس میٹنگ میں بھی تھے جو آج پرائم منسٹر نے لاہور میں کی ہے. اب سنا ہے کل ایک لنچ بھی ہے، پھر اس پہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. سوال میرا یہی تھا کہ کیا آپ لوگ پنجاب میں اگر ان کی گورنمنٹ ہے، بن جائے گی، اب اگر آپ unless you pull a rabbit out of a hat لگ تو نہیں رہا، لیٹس assume کہ ان کی گورنمنٹ بن گئی ہے وہاں پہ، کیسے آپ لوگ فنکشن کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ہی گیم چینجر، گیم میکر ہے، تو پھر کیسے آپ لوگ چلیں گے؟ کیا آپ کے پاس یہ آپشن اس کے علاوہ کوئی ہے کہ اب آپ الیکشنز میں جائیں؟
دیکھیے ابھی 22 جولائی کو مقابلہ ہونا ہے اینڈ اٹس ناٹ اے فورگون کنکلوژن. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری جو ایک آزاد امیدوار کس طرح فورگون نہیں ہے. نمبرز 188 پہ وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. آپ لوگ 8-9 ووٹس پیچھے ہیں. ابھی جو منحرف اراکین کے ساتھ پولز پہ ہوا ہے اس کے بعد سیریسلی کون آپ کے ساتھ اس وقت جائے گا؟ جی آپ 22 تاریخ کو آنے تو دیں نا جی, پھر ہم تب دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو جو ہے وہ نئے کینڈیڈیٹس نہیں لائے جا سکتے, وہ ایک رن آف الیکشن ہے. تو یہ جو پوری کنٹروورسی چل پڑی وہ تو تبھی کریٹ ہوگی اگر حمزہ شہباز ریزائن کریں اور ایک نیا الیکشن ہو. وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. اگر یہ بن جاتی ہے ان کی گورنمنٹ, ایک سینیریو ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہے سینٹر میں رہنے کا کہ آپ پھر الیکشن ہی آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ بھی اتنے پرانے ہمارا آپشن پنجاب سے تو قائم نہیں ہوا. سینٹر میں ایک بڑی یونیک چاروں صوبوں کی جماعتوں سے مل کر ایک جمہوری حکومت بنی ہے جسے ہمیں لے کر چلنا ہے, جس میں بلوچستان کے نیشنلسٹ بھی ہیں, جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, جس میں کے پی کی جماعتیں بھی ہیں. خرم صاحب, ہمارے ملک کے پارلیمانی نظام کا ایک ہی نقص ہے, وہ یہ ہے کہ تمام باقی فیڈریٹنگ یونٹس اگر اکٹھے بھی ہو جائیں اور پنجاب کی سیٹ سے ایک طرف ہو تو اکیلا پنجاب جیت کے آپ فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, چاہے آپ تینوں باقی جیت جائیں. تو اس لیے پنجاب ہی گیم میکر ہے نا. نہیں, لیکن 2013 سے 18 ہم نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی بھگتا ہے اور ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اصل ایشو پنجاب کی حکومت نہیں ہے ہمارے سامنے. اصل ایشو یہ ہے کہ کل کے جو رزلٹ آئے ہیں اس کے نتیجے میں آج پھر جو ہے وہ پاکستانی روپے کی قدر گر گئی ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج گر گیا ہے. تو جب بھی پی ٹی آئی کہیں نظر آتی ہے تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصل کرائسس وہ تو انسٹیبلٹی بھی ہے نا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ رہیں گے یا نئی گورنمنٹ. ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی تو بڑھ گئی ہے نا, اس کا پی ٹی آئی یا آپ کا کریڈٹ تو کسی کو بھی نہیں جاتا. نہیں, میں تو ڈسکریڈٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسکریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ جب کل کے نتائج آئے ہیں تو پاکستان کے سرمایہ کار اور پاکستان کی معیشت کو دیکھنے والے جو ہیں ان کو جب نظر آئے کہ یہ عمرانی دیوالیہ دوبارہ کہیں اٹھنا پڑے. عمرانی دیوالیہ کا ٹھیک ہے, میں بھی آتا ہوں, میں بھی اسپیسیفک یہ مشکلات آئی ہیں. اٹس اے سنیپ شاٹ ایٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم کہ جی ابھی جو ہے قاہرہ صاحب مجھے یہ بتائیں, بڑی ہیں اور فوری الیکشن ہو گیا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے آگے بڑھیں گے تو یہ پنجاب کی حکومت جو ہے یہ بھی کوئی اتنی کوئی سٹیبل نظر نہیں آئے گی آپ کو اگر بن بھی جاتی ہے. ویسے تو مجھے اس وقت بہت توقع ہے کہ انشاءاللہ 22 تاریخ کو مسلم لیگ نون ہی فاتح رہے گی پنجاب اسمبلی میں. قاہرہ صاحب, آپ کے خیال میں کیا مسلم لیگ پنجاب میں ابھی بھی اپنی گورنمنٹ بچا سکتی ہے؟ ریئلسٹک انالیسز آپ کا. مالک صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ بچا سکتی ہے. ریئلسٹک انالیسز آپ کا. مالک صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بظاہر تو نمبر ایسے نہیں ہے لیکن سیاست کے اندر کیا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی اسٹیبلٹی کی کوئی توقع نہیں ہو رہی. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا خان صاحب کو چاہیے کہ الزامات کو سبسٹینشیٹ کریں, آفیسز کے ساتھ لڑائی نہ لڑیں, رستہ قانون کا اختیار کریں تو بہتر ہے. اور چوتھا یہ کہ اس فتح کو جس کی جو بھی وجوہات ہے اس کی, اب آپ کے پاس وقت کیونکہ کم ہو جاتا ہے اس لیے اس کی جو وجوہات بھی ہیں یقیناً اس میں مسلم لیگ کے جو اپنے کینڈیڈیٹ تھے جب ان کو اگنور کیا گیا اس کا بھی ایک ریئیکشن تھا, اور جو بندے پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے ان کو ٹکٹ دیے گئے. اور پی ٹی آئی نے ایک اچھی کمپین بھی کی. ہاں, بیانیہ جھوٹ پہ مبنی, نہ سازش تھی نہ قتل کا خدشہ تھا, اور وہی پرانا بیانیہ تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. قاہرہ صاحب, جو آج عمران خان صاحب نے اسپیچ کی اس میں سب سے انٹرسٹنگ باتیں وہ نہیں تھیں جنہوں نے کی, بلکہ وہ جو انہوں نے نہیں کی. انہوں نے آج نیوٹرلز کے اوپر کوئی بات نہیں کی. آپ کے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ اومیشن تھی, کیوں تھی؟ مالک کہ ہر تقریر کے اندر ہر چیز کہنا کوئی ضروری نہیں ہو جاتا. میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جو بھی رستہ لیا, اگر یہی رستہ ہے کہ وہ تصادم سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے. اور ان کو چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گالیاں دینے کے بجائے ان کے خلاف اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی ٹھوس ریزن ہے تو وہ سامنے لائیں تاکہ ان کی بات پہ کوئی وزن ثابت ہو سکے. آپ لوگ
کیا ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو ایز این ایلائی کہ جنرل الیکشن میں جایا جائے اکتوبر نومبر میں؟ کیونکہ یہ تو انسرٹنٹی تو ابھی ایسے ہی رہے گی، جیسے ابھی خرم صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ پنجاب میں انسرٹنٹی کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی پی ایم ایل این تو ملک میں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر کا الیکشن ہی ایک وائبل آپشن ہوگا؟ مالک، پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس طرح کی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ شاید ابھی بھی نہیں ہے، ابھی اس کے تھوڑے عرصے بعد بھی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی فوری طور پہ الیکشن ہوتا ہے پھر بھی نہیں ہوگی۔ کسی جماعت کو بہت بڑی اکثریت مل جانے کا کوئی توقع نہیں ہے، یہ کسی اگر کوئی خواب ہے تو ضرور دیکھے، لیکن اگر یہ توقع ہو کہ اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کو دوبارہ اگر جیت لیں یا اس میں سے کچھ سیٹیں ہار جائیں۔ پنجاب کے بغیر کیا فیڈرل گورنمنٹ چل سکتی ہے؟ اگر ہاسٹائل ہم نے دیکھا جب بی بی، آپ کو یاد ہوگا جب بی بی شہید یہاں تھیں سینٹر میں اور نواز شریف پنجاب میں تھے تو نہ پنجاب چلتا تھا نہ سینٹر چلتا تھا، وہی سچویشن اب نظر آ رہی ہے، تو کیا وہ اب چل پائے گا؟ گزارش یہ ہے مالک صاحب، یہ بات آپ نے پہلے بھی کی، اگر تو آپ نے مرکز پہ حملہ آور ہونا ہے اور کسی پلاٹ کا قبضہ لینا ہے یا کسی گھر کا قبضہ لینا ہے یا کسی فیکٹری کا قبضہ لینا ہے تو پھر بالکل آپ کی بات درست ہے کہ 3 یونٹس کے یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے درمیان گھرا ہوا اسلام آباد، تو وہ اگر اس پہ حملہ آور ہو جائے تو قبضہ تو ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اقتدار سنبھالنا ہو تو اس کا طریقہ کار بہرحال قانون کے راستے سے جاتا ہے، وہ طاقت کے راستے سے۔ شبلی صاحب، اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ڈیزالو کرتے، نہیں تیار ہوتے الیکشنز کے لیے، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دوبارہ ایک دھرنا آئے گا؟ دیکھیں پہلی بات اب تو آپ بڑے آرام سے لا سکتے ہیں۔ دیکھیں مالک، ایک چیز تو پہلے کلیریفائی کر لیں، میرے دونوں جو ساتھی ہیں، آپ کے دونوں مہمان، انہوں نے ادھر ادھر کی بات، خرم صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی پوچھ لیں کہ امریکہ اور نیوٹرل اب کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ عوام پہ بھروسہ کیا ہے، عوام کی طاقت سے، اور جو کل کے جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پہ کس اس پہ ہوئے ہیں؟ یہ صرف 2 بنیادوں پہ ہوئے ہیں، ایک آنیسٹ لیڈرشپ یعنی ایماندار قیادت جو کہ عمران خان، اور جو کرپٹ قیادت ہے جو کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جس میں شہباز شریف، نواز شریف اور آصف علی زرداری شامل ہیں، یہ اس کے درمیان ایک ریفرینڈم تھا اور عوام نے اپنا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے عمران خان کی پرسنالٹی ورسز شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی وہ یہ سارے 12 کے 12 ملا لیں، یہ عمران خان تک نہیں پہنچ سکتے۔ عمران خان کا جو سٹیچر ہے، عمران خان کی جو اس کی جو ایک انٹرنیشنل ایک پریزنس ہے، اور سب سے پہلے عوام کے دلوں میں جو بیانیہ عمران خان نے دیا تھا، یہ جو امریکہ اور اس کا یہ سب جو ہے تو عوام نے بائی کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے خوش کیوں، آپ نے تو 5 سیٹیں ہاری ہیں؟ دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے نا، اس کو چھوڑیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ یہ اتنے قائرہ صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ جی قائرہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں شبلی صاحب سے؟ چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے کہ شبلی صاحب سے پوچھ لیں کہ کوئی فرض کرے 51% ووٹ ان کو ملے ہیں، 49% مسلم لیگ کو ملے ہیں، یا 48-52% ملے، تو 48% 52% تو اصول کو ملے، وہ تو چلے ان کے خیال کے مطابق اعلیٰ لیڈرشپ کو ملے، جو 48% ملے ہیں وہ کس کو ملے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں؟ بتائیں شبلی صاحب۔ دیکھیں میری بات ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن قائرہ صاحب۔ نہیں یہ ایک بڑا دیکھیں نا، اب مجھے سچی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 48% سپورٹ کر رہے ہیں کرپٹ لوگوں کو۔ افسوس وہی جنہوں نے کہ الیکشن جتانا ہوتا ہے نا، اگر تو فرض یہ آپ کا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ پاور میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ووٹ زیادہ نہیں تھے پچھلی دفعہ ان سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بڑا اچھا جواب ہے، ویسے انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی نے اوورال زیادہ ووٹس لیے تھے۔ بالکل دیکھیں بات یہ ہے، نہیں قائرہ صاحب ایک سیکنڈ نا، دیکھیں بات قائرہ صاحب جواب دینے دیں، آتا ہوں میں۔ دیکھیں قائرہ صاحب اور جو خرم دستگیر ہیں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں، ان میں کوئی کچھ اخلاقیات ہوتی ہے جو کہ نہیں ہے، کچھ ایک ڈیموکریٹک سپرٹ ہوتی ہے جو کہ نہیں ہے، کہ بھئی آپ لوگ مینڈیٹ ہار گئے ہو پنجاب میں آپ کو، اور ابھی بھی دیکھیں خرم دستگیر تو کہتے ہیں کہ جی 22 کو ایک سیکنڈ دیکھیں آپ کی بات میں نے نہیں کیا انٹرپٹ، پلیز میری وہ، لیکن انہوں نے فکرہ ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ جلیل شرک پوری اگر اس طرح آتے ہیں اور ان کی پھر ویڈیو آڈیو لیک ہو جاتی ہے دیکھیں تو وہ اخلاقیات ہے۔ نہیں بالکل اخلاقیات، وہ ہماری پارٹی کے شرک پوری انہی کی پارٹی کے ہے نا، ہماری پارٹی کے تو نہیں ہے۔
گئے کہاں ہیں؟ ہماری پارٹی کے تو نہیں ہے نا آپ، ہمارے کینڈیڈیٹ دیکھیں یہ باتوں کو یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، ان میں کوئی شرم ہے نہیں. ان کو چاہیے کہ جی کل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہماری پارٹی کے بندے خرید رہے ہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں نہیں تو ہمارا کیا ہے، کوئی بھی جرم کرے تو اس کا ہمارے اس میں کیوں ڈالتے ہیں؟ انہوں نے آپس میں جو بھی کیا انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں، میں سچی بات ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ ان کو چاہیے تھا کہ کل کے نتائج جو آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا خود استعفیٰ دے دیتے. ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں، یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر پتہ نہیں کیا کچھ ایسا جادو چلائیں گے کہ جو 188 ہے وہ 172 ہو جائے گا. یار چھوڑیں، ملک پہ رحم کریں. آپ لوگوں نے اس ملک کو بہت لوٹ لیا ہے، بہت ہی آپ نے 30 سال حکومت کی ہے. آپ نے اس ملک میں اس کو ایک راجواڑہ بنا دیا، آپ نے ادارے تباہ کر دیے. چلیں مجھے آپ کہتے ہیں ایک بریک لینا ہے، ہمیں جو ہے تو یہ چاہیے اور ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 4-48%. او بھائی پولنگ ہی ہوتی ہے آپ کی، اس کا مطلب ہے کہ جو 40-45% جو ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو باری باری بول لیتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آگے. نہیں میری بات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں جی تو میں تو پھر ان کو بات نہیں کرنے دوں گا. یہ تو دیکھیں نا، یہ سب سے درخواست بریک لینے دیں. نہیں دیکھیں بڑے مہذب طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں، میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں. دو اکٹھے بریک کے بعد دو بندوں کے اگینسٹ ون ہے. آپ بہت اور چھوڑیں، آپ ہیوی ویٹ ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. نہیں اس لیے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین اسی بات کو ختم کرتے ہیں. میں چاہوں گا کارا صاحب، کل سپریم کورٹ نے بینچ نے وہ بھی ہیئرنگ شروع کرنی ہے، اسکیجولڈ ہے، جو نیب ترامیم کے اوپر پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہوا ہے. ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ جب ہوائیں چلتی ہیں سیاسی تو پھر جوڈیشل ہواؤں پہ بھی بڑا رخ بدل جاتا ہے، موڈ بدل جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا یہ تو اس کا بھی تو بہت نیگیٹو اثر ہوگا آپ لوگوں پہ، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی قیادت پہ. آئی تھنک کٹ گیا، ڈراپ ہو گیا. خرم صاحب یہی سوال آپ سے، آج کل آپ کے اچھے دن نہیں چل رہے، اگر سپریم کورٹ نے یہ بھی نیب والا لاس بھی آپ کے سٹرائک ڈاؤن کر دیے امینڈمنٹس اور کہا کہ اس کو دوبارہ چیزیں کریں تو یہ بہت بڑا ایک آپ کو بلو نہیں ملے گا ایک اور؟ جی سپریم کورٹ نے ہمیں ایک اور بھی حکم دیا ہے کہ یہ جو 3 اپریل اور 9 اپریل کو عمران خان اور صدر مملکت اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے جو آئین شکنی کی ہے اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد انشاءاللہ کریں گے آنے والے دنوں میں. تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے چلتے رہیں گے. ہم نے نیب کی ایک ترمیم جو اس قانون میں ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی آبزرویشن کے تحت ہوئی ہیں. تو ہمیں بہت ہم اس میں بالکل پورے اعتماد ہیں. اچھا کوئکلی ایک چیز بتائیے، ڈیسیجنز ہیں سپریم کورٹ کے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اب وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ان کے سامنے رکھیں گے. تو یہ جو ہوا ہے میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کون سی ہوا ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی نے اپنی سیٹیں واپس لے لی ہیں تو یہ پتہ نہیں کون سی ہوا. اچھا ایک چیز بتائیں، ویسے ہی ہے کہ جس طرح خرم صاحب ایک چیز بتائیں، جلدی سے چیز بتائیں. آپ حضرات نے بھیا ایک سوال سن لیں، آپ لوگوں کو عادت ہے عثمان بزدار کے ساتھ گزارا کرنے کی. میرا سوال سن لیں، اب اگر پرویز الہی چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ عثمان بزدار سٹائل تو انہوں نے حکومت نہیں چلانی، آپ کو پتہ انہوں نے آپ کے سٹائل میں حکومت چلانی ہے، تو پھر آپ کی سیاست کا کیا ہوگا وہاں پہ؟ ہماری سیاست تو قائم رہے گی. اگر آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے، مجھے یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب 2002 سے 2007 تک چیف منسٹر تھے. انہوں نے اپنی چیف منسٹری کی شیروانیاں بھی سلوا لی تھی، لیکن جب 2008 کے انتخابات ہوئے تو سارا جو خیال تھا اور بندوبست تھا اس وقت بھی تو مکمل آج سے زیادہ طاقت تھی، ان کے پاس کئی گنا زیادہ طاقت تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے. تو ہمیں اس سے کوئی سراسیمگی نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان کے عوام کی ترقی اور پاکستان میں جو آنے والے نئی نسل ہے اس کے روزگار کا انتظام کرنا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں، میرا آج خیال تھا کہ ایکسکیوز می مجھے کھانسی یہ میرا خیال تھا کہ آج عمران خان صاحب بڑا ایک کلیئر شارٹ ٹرم یا شارٹ مڈ ٹرم پولیٹیکل پلان دیں گے کہ اچھا اب یہ ہوگا، اب ہم جنرل الیکشنز کی ان سے ڈیٹ کے لیے اتنے دن ان کو دیں گے، اگر یہ نہ مانے تو ہم یہ کریں گے. آج خان صاحب نے بہت ایمبیگوس چھوڑ دیا ہے، بہت ویگ چھوڑ دیا ہے. اسی کو خاص وجہ کیا؟ میں شروع میں آپ سے پوچھا تھا، ٹو ریکیپ اٹ،
کہ ابھی آپ خود بھی کلیئر نہیں ہیں کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ چلانی ہے نہیں چلانی کیا، اور اگر ایک ایلائی کو دینی ہے یا نہیں دینی، تو کیا ابھی آپ کی طرف کنفیوژن ہے اس معاملے میں؟ نو ناٹ ایٹ آل، بالکل کلیئرٹی ہے کہ حکومت انشاءاللہ ہم پنجاب میں بنائیں گے، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک لانگ ڈرون گورنمنٹ ہوگی. ہم نے جو منیمم ایجنڈاز اپنے لیے سیٹ کرنے ہیں وہ ہم اس کی تکمیل کریں گے، اور ہم ادھر بڑی اسٹرانگ ہماری حکومت ہوگی، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف نمبرز بٹ گراؤنڈ پہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو قانون کی حکمرانی، جس کا کہ نون اور رانا ثناء اللہ اسٹائل گورنمنٹ چلائیں گے. نہیں ہم قانون کی جب آپ قانون کی حکمرانی 4 سال بزدار صاحب نے کیا کیا، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ قانون جس کو کہ یہ گھر کی لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا، پھر وہ قانون کس طرح اپلائی ہوگا. ہم قانون کے ذریعے جو بھی ہوا ہے، جو بھی غلط ہو رہا ہے، ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اور دوسرا، جہاں تک کہ فیڈرل حکومت کا تعلق ہے، دیکھیں فیڈرل حکومت ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کا، یہ تو ہمارا بالکل کلیئرٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے جو تباہی ان 3 مہینوں میں انہوں نے پھیلا دی ہے، کل الیکشن ہوئے نا، آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی. اس پہ بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں اگر آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر سینٹر میں آپ واپس اسمبلیز میں آ کے ان کے ساتھ الیکٹورل ریفارمز طے کر کے الیکشن طے کر لیں. دیکھیں وہ تو تب ہوگا نا کہ جب ان کی طرف سے کوئی ولنگنس ہوگی اور کچھ ان میں کچھ سینس آئے گا کہ جو ملک ان سے نہیں سنبھل رہا. انہوں نے تو ایک ایسا ہے کہ ایک اناڑی پائلٹ کو دے دیا ہے جو کہ جہاز بالکل نوز ڈائیو میں چلا گیا ہے، تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیسٹ پائلٹ ہوں. وہ تو سب نے دیکھ لیا کہ شہباز وہ کہہ رہے ہیں جو آج سٹاک تھی نا، وہ کہہ رہے ہیں آج جو سٹاک مارکیٹ گری ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج جو ڈالر ہائیسٹ 216 پہ چلا گیا ہے وہ اس لیے چلا ہے کیونکہ آپ نے کل ووٹ جیتا ہے. اچھا، تو آپ کے آنے کے ڈر سے مارکیٹ تباہ ہو گیا. 182 سے جو 212 پہ جو گیا تھا تو وہ ہماری وجہ سے گیا تھا. وہ تو ان کی نالائق حکومت، ان کی انکمپیٹنٹ کرپٹ حکومت کی وجہ سے گیا تھا. تو اب لاسٹ چیز یہ ہے جی، دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو سارے مسائل ہیں اس کا جو حل ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بھی کہا تھا، ہم اپنی پوزیشن کنسسٹنٹ ہے ہماری کہ جلد صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور وہی مسائل کا حل ہے اور ہم اسی طرف جائیں گے. اب آگے آنے والے دنوں میں کوئی تھوڑا سا یہ بتائیں، آپ لوگ اپنی جگہ پہ سخت ہو گئے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ، تو اب بھی کیا نیگوسیشنز بیہائنڈ دا سینز نیوٹرلی کروائیں گے تو کوئی بات چلے گی آگے؟ جی نیگوسیشن تو یہ بھاگے ہوئے ہیں قومی اسمبلی سے، یہ بھاگے ہوئے ہیں تمام گفتگو سے. گفتگو سیاست میں ہونی چاہیے. کلوزنگ میں نے کرنی ہے، لاسٹ کویسچن، کیا نیوٹرلز کروائیں گے آپ آپس میں بات چیت؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکچوئل گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر الیکشن ایجنڈا ہے ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس پہ اگر یہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بالکل بات کرنے کو تیار ہیں کہ الیکشن کب ہونے چاہیے، ہم اس پہ اگر یہ نومبر کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں مطلب بالکل آئی تھنک کہ مین جو چیز ہے کہ جس میں کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ فریش الیکشنز کے جائیں، عوام سے مینڈیٹ حاصل. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑی ہے، کل کے بعد کم نہیں ہوئی، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی اتنے سال نکال گئی، وہ اس لیے نکال گئی کہ سینٹر میں بھی وہ تھے تو پنجاب میں بھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی. جب بی بی تھی سینٹر میں اور نواسی وہاں تھے، وہ بھی دن ہمارے سامنے ہیں. اب وہی اسپیکٹر واپس آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اگر پی ٹی آئی الائنس کی گورنمنٹ ہے اور اگر چودھری پرویز الہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کے اپنے ذاتی گرائپس بھی ہیں. تو یہ بڑی کانفرنٹریشنل یہ انوائرمنٹ ہوگی. یہ جمہوری طریقے سے نہیں ہے کہ سینٹر میں کوئی بیٹھا ہے تو آرام سے کٹھے چلتے رہیں. انسٹیبلٹی بڑھے گی. لگ تو یہ رہا ہے کہ الیکشنز ہی ایک واحد حل اب نکلتا ہے. اب کیا یہ الیکشنز یہ آپس میں بات چیت کر کے ایمیکیبلی ریزالو کر کے آئیں گے کہ حالات ان کو اتنا پش کریں گے تمام لوگوں کو کہ چاہتے نہ چاہتے یہ فورس ہو گئے. آنے والے دن ہیں لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی ابھی دور دور تک ہرائزن پہ نہیں نظر آتی، اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ایک خواب ہے. اور آنے والے دن بڑے ٹف ہوں گے کیونکہ ابھی مفتاح صاحب نے کل پرسوں ایک پریس کانفرنس میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جو 4-5 بلین ڈالرز انہوں نے بتایا فلانا دوست ملک دے گا، فلانا دوست ملک دے گا. اگر اس گورنمنٹ کا اپنا فیوچر خطرے میں ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو دوست ممالک ہیں وہ ابھی بھی وہ 5-6 بلین ڈالرز انویسٹ کریں گے یا دیں گے، وہ بھی ہولڈ کریں گے. اور اگر یہ 5-6 بلین ڈالرز بھی نہیں آتے تو یہ معاشی حالت اور بڑھے گی. اور $216 آئی ہوپ، میرے منہ میں خاک ہی ہے